अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है आए लड़ाई करना सीखें। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल का माशरा बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ज़हनी तनाव, उलझन और डिप्रेशन और एंजाइटी और स्ट्रेस का शिकार है। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह बहुत ज़्यादा गौर करके मुझे ये समझ आई है कि हमारे स्कूलों में, हमारे निज़ाम तालीम में हमें सब कुछ सिखाया जाता है दुनियावी लिहाज से, लेकिन हमें इंसान बनना नहीं सिखाया जाता। हमें इखलाकी इक़दार के बारे में ज़्यादातर नहीं बताया जाता। हमें मामूली मामूली एक दो टॉपिक्स, एक दो चैप्टर्स सिखाए जाते हैं कि झूठ नहीं बोलना, सच बोलना अच्छा होता है। एक दूसरे के साथ शेयरिंग करनी चाहिए। बस ये छोटी-छोटी मामूली सी बातें रोज़मर्रा जो जैसे कि ऐसे करके यानी एक दो कतरे के छींटे होते हैं, उस तरह से हमें इन टॉपिक्स को टच ज़रूर करवाया जाता है, लेकिन इसके बारे में बाकायदा कोई ट्रेनिंग या बाकायदा कोई कोर्स या इसकी किसी तरह से भी कोई एहतमाम नहीं किया जाता कि हमें हमारे बच्चों को ये सिखाया जाए कि दुनिया में हमने एज अ ह्यूमन बीइंग फंक्शन कैसे करना है। आपस के रिलेशनशिप्स में हमने एक दूसरे के साथ किस तरह आगे एक दूसरे को लेके चलना है, हमने कैसे कोएग्जिस्ट करना है, हमने लोगों के साथ उनके रवैयों को, उनके अप्स एंड डाउन्स को हमने कैसे मैनेज करना है, हमने अपने रवैये के अप्स एंड डाउन्स को कैसे मैनेज करना है, हमें ये सिखाया नहीं जाता। इसी वजह से ये देखा जा रहा है कि बेशतर जो रिलेशनशिप्स हैं वो खोखली से खोखली होती चली जा रही हैं और स्नैप करके लोग एक दूसरे को या तो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लड़ाई कर बैठते हैं या फिर एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं या फिर एक दूसरे को कम्प्लीटली अपनी लाइफ से डिस्कार्ड कर देते हैं और वो अपनी रिलेशनशिप्स को पैबंद लगाने के बजाय उनको बिल्कुल उठा के घर से बाहर फेंक देते हैं। क्या हमारा दीन इस चीज़ की इजाज़त देता है? क्या हमारा इख़्लाक़ जो है वो इतना ज़्यादा गिर चुका है कि हम इसको रिवाइव नहीं कर सकते? क्या हम इसको एक नज़र-ए-षानी नहीं कर सकते इस चीज़ को और दोबारा से अपने आप को हम इस तरह के इंसान नहीं बना सकते कि हम अपनी इक़दार को दोबारा से अ, अपने ही कंधों पर उठाएँ और उनको इम्प्रूव करें और एक दूसरे को सिखाएँ और ख़ुद भी सीखें और साथ लेके सबको चलें और सब अपने इमोशंस जो हैं उनको हम स्टडी करके और उनको हम निखारना सीखें, उनको शेप करना सीखें। यानी हर इंसान के अंदर हर जो इमोशंस होते हैं वो एक लिक्विड की तरह होते हैं। उनको आप जिस भी सांचे में ढालेंगे वो उसके अंदर ढल जाते हैं। आप जिस भी कंटेनर में उस लिक्विड को डालेंगे वो उसकी शेप इख्तियार कर लेता है। तो क्या हम जब एक एज ग्रुप से आगे निकल जाते हैं, मैच्योर एज ग्रुप में, एडल्ट एज ग्रुप में आ जाते हैं, तो क्या ये ऐसी बात है वाक़ई कि हमारी आदतें पक्की हो जाती हैं और हम चेंज नहीं हो सकते? आई डोंट थिंक सो। आई थिंक हम मैच्योरिटी में भी किसी भी एज में चेंज हो सकते हैं और इसकी एक बहुत बड़ी एग्ज़ाम्पल हमें मिलती है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए हैं, तो उनको फ़ॉलो करने वाले बच्चे भी थे, छोटी एज ग्रुप के लोग भी थे, लेकिन बेशतर लोग एडल्ट थे, मैच्योर थे, जिन्होंने सोच समझ के चेंज करना एक्सेप्ट किया, चेंज होने की जो जितनी भी तकालीफ होती हैं उनको उठाया और अपने आप को प्रैक्टिस करके और एक बिल्कुल ही कंप्लीटली डिफरेंट जिसे कहते हैं 180 डिग्रीज टोटली कंप्लीटली चेंज करके और नए इंसान बने और नहायत खूबसूरत दुनिया के लिए मिसाल बने। तो ये मुमकिन है कि हम अगर कोशिश करें और अगर हम सीखें तो हम अपनी आदतों को बदल सकते हैं। इसके लिए आओ लड़ाई करना सीखें, इसलिए मैंने इस नाम से ये गुफ्तगू का टॉपिक इसलिए रखा है। हम लोगों को लड़ना नहीं आता। क्या ऐसा मुमकिन है कि हम लड़ना छोड़ ही दें कंप्लीटली? नो, दैट्स नॉट पॉसिबल। क्योंकि हम इंसान हैं, नोक-झोंक होती रहती है, इख्तिलाफ़ात होते रहते हैं, कभी ना कभी किसी न किसी की बात हमें बुरी लग सकती है। लेकिन हम उसको कैसे डील करें? हमें अगर किसी के साथ इख्तिलाफ़ है तो हम उससे कैसे डील करें कि ना हम रिग्रेट करें और ना अगला इंसान रिग्रेट करे? हम उसके साथ कैसे उसको पहुँचाएँ ये बात कि हमें उसकी बात जो है वो तकलीफ़ दे रही है या हमें उसकी बात से इख्तिलाफ़ है। इस बात को हम कैसे अच्छे तरीके से कन्वे भी कर दें और लड़ाई भी ना हो। जैसे कहते हैं ना कि साँप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे।
تو ہمیں کیوں نہیں سکھایا جاتا اس کے اندر ہمیں کمیونیکیشن سکلز نہیں سکھائی جاتی. ہمیں اسکول میں کالجز میں کمیونیکیشن سکلز نہیں سکھائی جاتی، اور مجھے اندازہ ہے کہ شاید پاکستان کے اندر کچھ لوگوں کے ساتھ میرا کچھ کہہ لیں کہ بزنس ڈیلنگز ہوئیں اور کچھ اس طرح سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ پاکستان میں کمیونیکیشن سکلز، ایون جو لوگ بزنس کر رہے ہیں ان لوگوں میں کمیونیکیشن سکلز کی بہت زیادہ کمی ہے. تو میں بلکہ سوچتی تھی جب ان سے میری گفتگو ہوتی تھی کہ ان کے اندر اتنی لیک آف پروفیشنلزم تھی، میں سوچتی تھی کہ یہ اپنے کاروبار میں اتنے بدتمیز ہیں تو یہ اپنے گھروں میں کتنے بدتمیز ہوں گے. تو ہمیں بہت زیادہ اپنے آپ کو سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں اور اپنے آپ کو ایک یعنی آنیسٹ ٹو گاڈ اپنے آپ کو اپنی ایک اوپینین دیں کہ آپ اخلاقیات میں اپنے فیملی کے ساتھ کدھر کھڑے ہیں. فرام 0 to 10 آپ اخلاقیات میں اپنی فیملی کے ساتھ کس لیول پہ کھڑے ہیں. اگر آپ 2 پہ ہیں اور 3 پہ ہیں تو وہیں سے آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ آپ کو اپنے آنے والے دنوں میں اللہ کی رضا کے لیے اپنے ساتھ ایک وعدہ کرنا ہے کہ میں نے اس 2 یا 3 کو 10 پہ لے کے جانا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ آپ کی دنیا بھی سنوارے گا اور یہ آپ کی آخرت بھی سنوارے گا. اب 2-3 سے 10 پہ لے جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی ایکسٹرا میرٹل ریلیشن شپس کو جو ہے اس کو آپ 3 سے 10 پہ لے جائیں. آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ جو آپ کے حلال ریلیشن شپس ہیں، یہ ان کی بات ہو رہی ہے. اپنی حلال جائز ریلیشن شپس کے ساتھ جو آپ کی 3 پہ ریلیشن شپ ہے اس کو آپ 10 پہ کیسے لے کے جائیں گے؟ یعنی آپ 10 آؤٹ آف 10 کیسے لیں گے اپنی ریلیشن شپس میں؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں امتحان دیا ہے اس میں ہماری ریلیشن شپس ان سب پہ نمبرنگ ہو رہی ہے، ان سب کے مارکس لگ رہے ہیں. فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہوا ہے، مامور کیا ہوا ہے، ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. وہ کانسٹنٹلی ہماری باتیں، ہمارے اعمال سب کو نوٹ کر رہے ہیں، سب کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے، سب کی سرویلنس چل رہی ہے. ایک ایک چیز لکھی جا رہی ہے، ایک ایک بات پہ یعنی ٹک لگتا ہے یا کراس لگتا ہے. جب آپ غلط بات کرتے ہیں اس پہ ٹک لگتا ہے، جب آپ بری بات کرتے ہیں کراس لگتا ہے. یہ مطلب ایک ایگزامپل ہے، مطلب آئی ایم ناٹ شیور کہ وہ کون سی ٹک یا کراس یوز کرتے ہیں، لیکن آپ جب اچھا کام کرتے ہیں تو وہ اچھے اعمال میں لکھا جاتا ہے. جب آپ برے کام کرتے ہیں اس کو لکھا جاتا ہے، نوٹ کیا جاتا ہے کہ اس نے یہ اس وقت یہ بری بات کی، اس نے یہ اس معاملے میں یہ اس چیز کو اچھی طرح بھی کہہ سکتے تھے لیکن انہوں نے بری طرح کہنا پسند کیا. تو ہم اپنے اعمال کو جب اتنی مانیٹرنگ چل رہی ہے، ایک ایک بات ہم جو اپنے منہ سے نکال رہے ہیں اس کو لکھا جا رہا ہے، اس کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے، تو ہم کیسے غافل ہو سکتے ہیں کہ ہم اپنے منہ سے کیا نکال رہے ہیں؟ امیجن کریں کہ آپ کسی بہت بڑے بزنس مین کی میٹنگ میں ہیں یا آپ اپنے باس کی میٹنگ میں ہیں جس سے آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک غصے والا انسان ہے یا وہ نہیں بھی ہے غصے والا، چلیں وہ ویسے ہی یعنی ایک باس ہے آپ کا. آپ اس کی میٹنگ میں موجود ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں نے یہاں کوئی غلط بات کہہ دی تو یہ مجھے نکال دے گا جاب سے. کیا آپ اتنے انٹیلیجنٹ نہیں ہیں کہ آپ اس کی موجودگی میں غلط بات منہ سے نہیں نکالیں گے؟ تو جب ہماری جو ریلیشن شپس ہیں وہ اللہ کی امانت ہیں ہمیں ملی ہوئی، ہم ان کو اتنی بری طرح ان کو ذلیل کرتے ہیں، ہم ان کی اتنی بری طرح دھجیاں عزت کی ان کی اڑاتے ہیں، اور ہمیں کوئی یعنی افسوس بھی نہیں ہوتا، ہمارے مطلب ہمیں کوئی کسی قسم کا یعنی اپنا نفس جو ہے وہ ملامت بھی نہیں کرتا، اور ہم اپنے آپ کو امپروو کرنے کی بھی کوشش نہیں کرتے. تو ایسا کیوں ہے؟ کیا ہمیں یقین نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری پکڑ کرنی ہے؟ کیا ہمیں یقین نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم جو ہیں وہ برحق ہیں؟ اگر آپ کو اس معاملے میں کوئی شک ہے کہ آپ کے معاملات جو تھے اس دنیا میں اس کے بارے میں آپ سے سوال جواب ہونا ہے، تو پھر آپ جا کے تو اپنے ایمان کی جو ہے وہ تجدید کریں، دوبارہ سے کلمہ پڑھیں یا اسلام کو جا کے سیکھیں. کیونکہ صرف ایک وہ انسان ہی اس چیز سے اپنے معاملات سے غافل ہو سکتا ہے جس کو آخرت پہ یقین نہیں ہے، جس کو ڈے آف ججمنٹ پہ یقین نہیں ہے. مالک یوم الدین نے ڈے آف ججمنٹ پہ ایک ایک انسان سے ایک ایک چیز کا سوال کرنا ہے. تو اگر آپ کو اپنے معاملات کو سیدھا رکھنا نہیں آتا تو آپ تو اپنے ٹیسٹ کو پھر سمجھے ہی نہیں ہیں ابھی تک. ہمیں کیا سکھایا جاتا ہے چھوٹے ہوتے سے؟ گھر سے اور اسکول سے. گھر سے اور اسکول سے دونوں جگہ سے ایک چیز سکھائی جاتی ہے، کمانا کیسے ہے، گزارا کیسے کرنا ہے، بلز کیسے پے کرنے ہیں. ہر چیز ہماری کمائی 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 اورینٹڈ ہوتی ہے. کمائی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا، بلز نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا، مر جائیں گے. بھائی
لڑکیوں کو بھی یہی سکھایا جاتا ہے، لڑکوں کو بھی یہی سکھایا جاتا ہے. دونوں کی جو پرائورٹیز ہیں لائف میں وہ مٹیریلسٹک ہیں. لڑکے کو جو ہے وہ اس کو یہ پتا ہے کہ میں نے اتنا کمانا ہے، اتنا کمانا ہے. لڑکی کو یہ پتا ہے کہ لڑکا اتنا کمائے گا تو میں برانڈیڈ چیزیں لے سکوں گی، میں شو مار سکوں گی اپنی فرینڈز میں. اگر آپ کم کماتے ہیں، سمپل لائف گزارتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو زیادہ ٹائم دے سکتے ہیں، آپ ایک ہیلدی لائف سٹائل گزار سکتے ہیں. آج کل کما کے کھا کے لوگ بی پی اور یعنی شوگر اور پتہ نہیں کون کون سے مریض بن رہے ہیں. پھر اپنی ساری کی ساری جو سیونگز ہوتی ہیں وہ ان کی آپریشنوں میں لگ جاتی ہیں، اور بعد میں پتہ لگتا ہے جب بوڑھے ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا کر دیا، یہ تو کرنا ہی نہیں تھا، دنیا میں تو آئے ہی نہیں تھے اس کام کے لیے. تو کسی نے سمجھایا ہی نہیں کہ اس دنیا میں تو ہم اس طرح سے نہیں آئے تھے، یہ کوئی ریٹ ریس نہیں تھی، یہ کوئی اس طرح نہیں تھا کہ بس جی جو سب ایک کی طرف بھاگ رہے تو ہم نے بھی اسی طرف بھاگنا ہے. ایسا تو نہیں تھا. ہم نے تو بیٹھ کے سوچنا تھا، فکر کرنی تھی کہ ہم نے سیکھنا تھا کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں اس دنیا میں بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں اس دنیا میں. ہلکا پھلکا ہمیں انٹروڈکشن دے دیا گیا، اس کے بعد ہمیں اسکولوں میں ڈال دیا گیا بھیڑ بکری کی طرح. کبھی کسی نے بیٹھ کے سمجھایا نہیں پراپرلی کہ بھئی دنیا میں آپ صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے آئے ہیں، اور آپ نے جو کام بھی کرنا ہے اس میں آپ نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. دیٹس اٹ. آپ نے اپنی ہر ریلیشن شپ میں، چاہے وہ آپ کا کام ہو، جاب ہو، آپ نے کوئی دکان پہ جانا ہے، آپ نے کوئی یعنی معاملات کرنے ہیں، آپ نے کسی یعنی آپ نے شادی بھی کرنی ہے، آپ نے اپنے یعنی کسی سے دوستی بھی کرنی ہے، ہر کام میں آپ نے پہلی پریفرنس کیا رکھنی ہے کہ میری اس ریلیشن شپ سے، میری اس دوستی سے، میرے اس کام سے، میرے اس بزنس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. اب اس چیز کو ہم نے پھینک دیا کہیں پہ ڈسٹ بن میں، اور ہم نے کیا پرائورٹی بنا لی، کمائیں گے کیسے. میرا بھائی اتنا کماتا ہے، میں نے ڈبل کمانا ہے. میری بھابھی اتنی کما رہی ہے، میں نے اتنا کمانا ہے. اس نے اتنا ٹی وی لیا ہوا ہے، میں نے اس سے بڑا ٹی وی لینا ہے. اس نے اتنے کا سوٹ عید کا بنایا ہے، میں نے اتنے کا لینا ہے. یہی ہماری ریس ہے. میرے بچے اس اسکول میں پڑھیں گے جس اسکول میں مطلب جو سب سے زیادہ فیس والا اسکول ہے، اس کے بچے ادھر پڑھ رہے ہیں تو میرے بچے بھی ادھر جائیں گے. مطلب اس طرح کی وہ وہاں گئے ہیں، فلانے ملک گئے ہیں اپنی سمر ویکیشن پہ، ہم فلانے ملک جائیں گے سمر ویکیشن پہ. اس طرح کے ہمارے مقابلے ہیں. میں نے شادی پہ اتنے کا جوڑا پہنا تھا، فلانی کی شادی پہ اس نے اتنے کا پہنا تھا تو میں نے اس سے ڈبل کا پہننا ہے. مطلب یہ ہماری رہ گئی ہے ساری کی ساری، جو ہماری آئی کیو ہے نا، وہ اسی ریس کے پیچھے رہ گئی ہے. اور کسی بھی لحاظ سے ہمیں کسی قسم کا نہ کوئی اللہ کا ڈر ہے، نہ ہمیں خوف ہے کہ ہمیں کچھ کوشچننگ ہونی ہے. ہمیں اپنے ایک ایک جملہ جو ہم منہ سے نکالتے ہیں اس کا کوشچن کیا جائے گا، ہمیں پوچھا جائے گا کہ کس کو رب مانا ہوا تھا، جاب کو یا اللہ کو. ہمیں پوچھا جائے گا کہ بچوں کو کیوں اگنور کیا ہوا تھا. دونوں میاں بیوی کام کرنے لگے ہوئے ہیں، بچوں کو مائیوں پہ چھوڑا ہوا ہے، اور یا ڈے اسکولز میں ڈالا ہوا ہے یا جو بھی ہے ڈے کیئرز میں. اور بچے جو ہیں وہ بیچارے جو ہیں وہ جب اگنور ہوتے رہتے ہیں. پھر ایک جب ٹائم آتا ہے جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بچے بزی ہو جاتے ہیں اسی ریٹ ریس میں، وہ کمانے لگ جاتے ہیں. ماں باپ کہتے ہیں بیٹا بیٹھو میرے پاس تھوڑی دیر کے لیے. کہتے ہیں اماں جی میں بیٹھوں گا کیسے، میں کام پہ جانا ہے، میں بچوں کو لائف سٹائل دینا ہے، بڑی مہنگائی ہو گئی ہے. تو ایسے ہی ساری زندگی گزر جاتی ہے. تو خیر ٹاپک ہمارا یہ تھا کہ یہ چونکہ اب آوے کا آوا بگڑ گیا ہوا ہے. ایوری تھنگ از لائک سمجھ نہیں آتی کہ کس چیز کو اٹھائیں، کہاں سے فکس کریں. ایوری تھنگ از ان ٹیٹرز. ہر چیز کی دھجیاں اڑ چکی ہوئی ہیں ہمارے معاشرے میں. تو میں نے سوچا کہ چلو لڑائیاں تو ہونی ہیں جب اس طرح کے مزاج لوگوں کے بن گئے ہوئے ہیں، اور بجائے ان کو بالکل یو ٹرن کروانے کے، اور بجائے ان کو ایک ایک سٹیپ بیکورڈز لینا پڑے گا، ایک ایک سٹیپ بیکورڈز لینا پڑے گا. تو میں یہ نہیں کہتی کہ آپ لڑائی کرنا چھوڑ دیں، میں لیکن آپ کو یہ ضرور کہوں گی کہ آپ لڑائی کرنا سیکھ لیں. جب آپ نے لڑنا ہی ہے تو اس طریقے سے لڑیں کہ آپ کی بھی عزت رہ جائے، اگلے بندے کی بھی عزت رہ جائے، اس کے ماں باپ کی بھی عزت رہ جائے، آپ کے ماں باپ کی بھی عزت رہ جائے، اور بچے جو ہیں وہ بھی تباہ نہ ہو. لڑتے آپ لوگ ہیں، بڑے لڑتے ہیں گھر میں، بچوں کے جو ہے وہ زندگی بہت زیادہ افیکٹ ہوتی ہے. اکثر ماں باپ جو ہیں وہ اتنے جاہل ہوتے ہیں، وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہم لڑ رہے ہیں نا، بچوں کو کیا، ہم تو بچوں کو سب پرووائڈ کر رہے ہیں، بچوں کو کیا فرق پڑتا ہے. بچوں کو بہت زیادہ فرق پڑتا ہے، کیونکہ آپ ان کے رول ماڈل ہوتے ہیں، آپ کو وہ سپر ہیرو سمجھتے ہیں.
بچے اپنے ماں باپ کے سب سے بڑے فینز ہوتے ہیں. ماں باپ چاہے جتنے مرضی گھٹیا ہوں، سوری ٹو سے، لیکن بچے جو ہیں وہ آپ کو ہمیشہ سپر ہیرو سمجھتے ہیں. وہ اپنے ہر کام کے لیے ہمیشہ آپ کو دیکھتے ہیں. تو آپ جب سمجھ رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم لڑائی کر رہے ہیں، بچوں کو تو سب کچھ مل رہا ہے. بچے ہم تو کبھی فرض کریں کہ جی ایسے ایسے خیالات لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں کہ دیکھو میں ڈبل شفٹ لگا کے میں اپنے بچوں کو اے سی میں رکھا ہوا ہے. ہمیں تو اے سی بھی نہیں ملتا تھا. اے سی نہیں چاہیے بچوں کو، بچوں کو کھلونے بھی نہیں چاہیے، بچوں کو آپ چاہیے، بچوں کو گھر میں سکون چاہیے. تو جب آپ کو اتنی عقل نہیں ہوتی ہے اور آپ لڑ رہے ہوتے ہیں، اور خاص طور سے جب آپ ایک دوسرے کو بہت بہت غلیظ قسم کی القابات دے رہے ہوتے ہیں، اس سے نہ تو فرشتے یعنی بچتے ہیں بیچارے، اور وہ بھی توبہ توبہ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس سے پھر بچوں کے اوپر بہت ہی برا اثر ہوتا ہے. تو سب سے پہلے اپنے آپ کو بیٹھ کے ایک یہ بات سکھا لیں کہ آج تک کبھی بھی اینگر اور ٹیمپر ٹینٹرمز تھرو کر کے کسی کو کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوا. قسم لے لیں میرے سے، کسی کو آج تک کبھی بھی کوئی ٹیمپر ٹینٹرم تھرو کر کے کوئی فائدہ نہیں ہوا. آپ شور مچا کے اونچی آواز میں بول کے تھوڑی دیر کے لیے فیل بڑا اپنے آپ کو ماچو فیل کر لیں گے، چاہے مرد ہو خاتون ہو، تھوڑی دیر کے لیے آپ بڑا اچھا فیل کر لیں گے جی میں نے گرا لیا گھر میں بہت بڑا ہو گیا. کچھ بھی نہیں ہوئے. آپ جتنا اپنے آپ کو وہ اس طرح سے یعنی غیر مہذب طریقے سے جس طرح سے آپ پیش کر رہے ہوتے ہیں نا، دوسرے آپ سے ڈر ضرور جائیں گے، آپ کی عزت کبھی نہیں کریں گے. تو اگر آپ نے اپنی عزت نہیں گنوانی نا، تو یہ لکھ لیں کہ کبھی بھی اونچی آواز میں کسی کو کریکٹ کرنے کی کوشش نہ کریں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بیہودہ حرکت ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ ہی کرتے ہیں. باہر تو ہم بہت دھیمے اور بہت اچھے اور بہت نازک مزاج اور بہت شریف الطبع بنے ہوتے ہیں. گھر میں آ کے ہمیں پتہ نہیں کیا دورہ پڑتا ہے کہ ہم ہر چیز بھول جاتے ہیں، اور ہمارے اندر کا جانور باہر آ جاتا ہے، اور ہم ہر قسم کی جو ہے نا غلاظت اس کو اپنے منہ سے نکالنا شروع کر دیتے ہیں اپنے سب سے خوبصورت رشتوں کے سامنے. تو سب سے پہلے تو یہ اپنے دل میں اچھے طریقے سے یہ بار بار اپنے آپ کو سمجھا لیں، بٹھا کے 1 دن لگے 2 دن لگے، ریپیٹ کریں اپنے آپ سے یہ بات کہ کبھی بھی غصے میں کی گئی بات سوائے شرمندگی کے کسی چیز کا باعث نہیں بنتی. شرمندگی ہوگی، نفرتیں بڑھیں گی، آپ کو نقصان ضرور ہوگا، فائدہ کوئی نہیں ہوگا، چاہے وہ جلدی ہو یا لیٹ ہو، لیکن آپ کو نقصان ضرور ہوگا. اس اکڑ والی گرجتی ہوئی گندی زبان اور گندے لہجے کا، اس غصے کا جو آپ نے تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو ماچو دکھانے کے لیے اور اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے جو ہے وہ گھر میں استعمال کر لیا، چاہے وہ بچوں کے سامنے ہو یا وائف کے سامنے ہو یا کسی اور ریلیشن کے سامنے ہو، لیکن وہ بعد میں آپ کو ایک دفعہ سے زیادہ یعنی وہ آپ کو تنگ ضرور کرے گا، کہ وہ تکلیف ضرور دے گا کہ کاش میں نے اس ٹائم اپنی آواز اونچی نہ کی ہوتی، کاش میں اتنا گھٹیا نہ ہوتا، کاش میں نے اس وقت کوئی اچھی بات منہ سے نکال دی ہوتی. تو اپنے آپ کو بہت زیادہ ہمبل کرنے کی کوشش کریں، اور اس بات پہ کانٹمپلیٹ کریں، اس کو سوچیں سمجھیں، فکر کریں، غور و فکر کریں اس چیز کے اوپر کہ آپ کو کبھی بھی غصہ دکھا کے فائدہ نہیں ہوگا. ہاں، غصہ دکھانے کے طریقے ہو سکتے ہیں، ڈیفرنٹ طریقے ہو سکتے ہیں. آپ تمیز سے اپنا غصہ دکھا سکتے ہیں، آپ خاموش رہ کے اپنا غصہ دکھا سکتے ہیں، آپ کسی کو اپنا غصہ رجسٹر کروائیں. یہ نہیں ہے کہ اپنا غصہ آپ رجسٹر نہ کروائیں، آپ اپنا غصہ رجسٹر کروا سکتے ہیں، آپ کسی سے بات کرنی چھوڑ دیں، لیکن آپ اس کو ایکسپریس کر کے اور غلط زبان میں اور گالی گلوچ اور بد زبانی اور عجیب و غریب ایک دوسرے کو تانے مار کے اور ایک دوسرے کو جھوٹی تہمتیں لگا کے اور اس طرح سے اور اوور باتیں منہ سے نکال کے اور ایک دوسرے کو یعنی ہرٹ کرنے کی جان کے ہوتا ہے کہ جب انسان غصے میں ہوتا ہے اس کا دل کر رہا ہوتا ہے اگلے بندے کو میں ہرٹ کروں، اس کو میں بالکل کرش کر دوں. تو یہ چیزیں کر کے آپ کو کبھی بھی فائدہ نہیں ہونے والا، اور یہ آپ پہ بیک فائر ضرور کریں گے. تو سب سے پہلے تو اپنے دل و دماغ سے ہر انسان یہ نکال دے کہ میں نے جب غصہ آئے گا تو میں نے تو بس اس کو چھوڑنا نہیں ہے. نہیں، وہ آپ دوسرے کو نہیں، آپ ڈیمیج کر رہے ہوں گے، آپ سب سے زیادہ اپنے آپ کو ڈیمیج کر رہے ہوں گے. تو غصہ کرنا بالکل ٹھیک ہے، غصہ آتا ہے، ہر انسان کو آتا ہے کبھی نہ کبھی، بہت ساری ایسی باتیں ہو جاتی ہیں جس پہ انسان کو غصہ آتا ہے، لیکن آپ غصہ تھوڑا سا سمجھ کے ایموشنل یعنی اپنے اندر ایموشنل انٹیلیجنس پیدا کریں، بڑا نپے تولے طریقے سے، بہت وائز طریقے سے آپ اپنے غصے کو ایکسپریس کریں.
لیکن ایسے طریقے سے کہ آپ کو خود کو بھی شرمندہ نہ ہونا پڑے اللہ تعالیٰ کے سامنے اور کسی اور انسان کے سامنے، آپ ان کی نظروں میں بھی نہ گریں، اور آپ کی عزت بھی برقرار رہے، آپ کے رشتے کی عزت بھی برقرار رہے۔ تو ایک تو یہ تھا۔ دوسرا یہ کہ آم، خوش رہنا سیکھیں، خوش رہنا سیکھیں۔ معمولی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کچھ کسی نے گرا دیا، کچھ توڑ دیا، کچھ ایسا مطلب ایسے یعنی آپ کی طبیعت کے خلاف کوئی کام ہو گیا، اس کو درگزر کرنا سیکھیں۔